أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9. سورت کا رکوع نمبر 12، پارے کا رکوع نمبر 2، آیت نمبر 94-95. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سابقہ امتوں کی آزمائش. سب سے پہلے اس رکوع میں سابقہ امتوں کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا. وما ارسلنا فی قریۃ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نبی، کوئی نبی، الا اخذنا، مگر ہم نے پکڑا اہلہا، اس بستی والوں کو، بالبأساء، تنگی، بأسا تنگی، مال کی تنگی، فاقہ تنگ دستی، والضراء اور تکلیف، بیماری، ذرا بیماری جسمانی تکلیف، بأسا مال کی تنگی اور ذرا تکلیف بیماری، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں. اللہ رب العزت کا یہ ایک طریقہ ہے، امتحان ہے، اور یہ 2 شکلوں میں ہوتا ہے، ایک اجتماعی اور دوسرا انفرادی. اجتماعی کہ کسی قوم پر زلزلہ، قحط، فاقہ پوری قوم پر، یا انفرادی کسی ایک آدمی پر پکڑ آئی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قوم یا یہ فرد، یہ شخص عاجزی کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے. یہ ایک پہلا طریقہ ہے. مال کی تنگی اور بیماری اور تکلیف، اس کا مقصد لعلہم
यज़र्राऊन, ताकہ وہ आजिज़ी करें। साबका जितनी भी उम्मतें और कौमें गुजरी हैं, सब के साथ यही मामला होता रहा। अब जब लोगों ने रुजू नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर एक दूसरे तरीके से आजमाया। वो अगली आयत करीमा में है, सुम्मा बद्दलना, फिर हमने तब्दील कर दिया। मकान सय्या, तकलीफ की जगह, बदहाली की जगह अलहसना, खुशहाली, फिर खुशहाली दे दी। सेहत है, तंदुरुस्ती है और माल ज़्यादा है कौमों के पास और अफराद के पास। अलहसना, खुशहाली। हत्ता अफव, हत्ता कि वो बढ़ गए, ज़्यादा हो गए। अफव का माना ज़्यादा हो गए, माल में, औलाद में। माल भी है, औलाद भी है, सेहत भी है, हर चीज़ है। अफवा, इसका एक माना होता है ज़्यादा होना, बढ़ जाना। जो हदीस पाक है जिसमें दाढ़ी का हुक्म है, उसमें यही लफ्ज़ है, वाफुल्लुहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ, ज़्यादा करो। वो ज़्यादा हो गए माल औलाद में। वक़ालू, और उन्होंने कहा, कद मस्सा आबाअना, तहकीक पहुंचा हमारे बाप दादा को, अज़्ज़र्राउ, सख्ती, वस्सर्राउ, और खुशी। सर्रा, खुशी, खुशियाँ। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततम वहुम ला यशउरून, बस हमने पकड़ा उनको अचानक और वो शऊर नहीं रखते और उन्हें खबर तक न हो सकी। अल्लाह पाक परवरदिगार ने यहाँ दो तरीक़ों से आजमाइश का तज़किरा फरमाया है। एक तो तंगी, तकलीफ़, बीमारी कि शायद ये अल्लाह पाक की तरफ रुजू करे। फिर अल्लाह पाक ने दूसरे तरीके से आजमाया, माल औलाद की कसरत, खुशहाली। लेकिन ऐसे बेनसीब हैं, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं किया। तंगी आई है फिर भी रुजू नहीं किया, खुशहाली आई है फिर भी रुजू नहीं किया, बल्कि कहने लगे कद मस्सा आबाअना। ये जो कभी तकलीफ़ आती है, कभी खुशहाली आती है, ये एक गर्दिश ज़माना है। हमारे बाप दादा पर भी इसी तरह मुख्तलिफ तरीके आते रहे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। दोनों सूरतों में नसीहत हासिल नहीं की, ना तकलीफ़ में ना खुशहाली में, बल्कि उल्टा अल्लाह ताला की तदबीर को इस तरह कह के टाल दिया कि ये जो मुख्तलिफ अदवार हैं हमारे बाप दादा पर भी आते रहे। ये बात कह के इस चीज़ को, नसीहत को टाल दिया। फ़अख़ज़नाहुम, बस हमने पकड़ा उनको। अल्लाह जल्ला शानहू ने जब दोनों तरीके आजमा लिए तो फिर पकड़ आ गई अचानक। वहुम ला यशउरून, और उन्हें खबर भी ना थी। गुज़श्ता जो 5 कौमों के हालात गुजरे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जनाब हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब, हज़रत लूत, और इसके अलावा जिन कौमों का ज़िक्र यहाँ पर नहीं आया, सब के साथ अल्लाह पाक का यही तरीका रहा है। दोनों तरीक़ों से आजमाया कि शायद नसीहत हासिल कर लें,
لیکن دونوں طریقوں میں نصیحت نہیں حاصل کی، پھر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آ گئی اور آزمائش آ گئی۔ مومن کا معاملہ اس کے ہے، اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، عجباً للمومن، مومن کے لیے بڑا تعجب ہے کہ مومن جو ہے ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، ہر حال میں۔ لا يقضي الله له شيئا الا كان خيرا له ان اصابته سراء شکر، خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2999، جو فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، وہ دونوں شکلوں میں اللہ پاک کو ناراض کر لیتا ہے، خوشحالی میں بھی تکلیف میں بھی، اور مومن دونوں حالتوں میں اپنے پروردگار کو خوش کر لیتا ہے۔ تو یہ تھا طریقہ اللہ پاک کی آزمائش کا، دو صورتیں۔ ایک مسئلہ جس کی وضاحت ضروری ہے وہ ہے اچانک موت۔ اچانک موت، کوئی حادثہ ہو گیا تو اچانک موت آ گئی، کوئی بیمار نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اس کے بارے میں اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، موت الفجاءۃ رحمت للمومن، اچانک موت، اچانک یہ مومن کے لیے رحمت ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے اور مشقتوں سے اور تھکاوٹوں سے اس کی جان چھوٹ گئی، اچانک موت۔ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى الْكَافِرِ، کافر کے لیے پکڑ ہے، نقصان دہ ہے۔ ایک آدمی حرام کھانے والا ہے، بے نماز ہے، بدکار ہے، اچانک موت آ گئی تو سمجھو اس کی پکڑ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کا چانس ہی نہیں دیا، موقع ہی نہیں ملا۔ تو اچانک موت کی دو قسمیں ہیں، مومن کے لیے رحمت ہے اور فاسق اور فاجر اور کافر کے لیے پکڑ ہے۔ اچانک موت پر ہمیشہ ایک قسم کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن نبی داود کتاب الجنائز باب فی موت الفجاءۃ حدیث نمبر 3110 باقاعدہ باب قائم کیا گیا ہے اچانک موت کا۔ اس سے آگے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ برکت ہوتی ہے اور کفر کے ساتھ گرفت آتی ہے۔ ایمان کے ساتھ برکت اور کفر کے ساتھ گرفت آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بے شک بستیوں والے، قرآ یہ جمع ہے قریت ان کی، بستیوں والے، آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اپناتے۔ تقوی کا فائدہ، تقوی جو ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ
من السماء والارض، البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان اور زمین سے، اگر ایمان لاتے اور تقوی اپناتے تو ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ برکتیں حاصل ہوتی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اور لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑ لیا اس سبب سے جو وہ کماتے تھے، کرتے تھے۔ کفر ہے، معصیت ہے، اس کے ساتھ گرفت آتی ہے اور تقوی کے ساتھ برکت آتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ أَفَأَمِنَ، کیا امن میں ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس بأسنا، ہمارا عذاب، ہماری پکڑ، بیاتا رات کو، بیاتا رات کو سوئے ہوئے ہیں تو سونے کی حالت میں پکڑ آ گئی، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ رات کو بھی عذاب آ سکتا ہے اور دن کو بھی۔ او امین اہل القریٰ، کیا اور بے خوف ہیں، امن میں ہیں، نہ ڈر ہیں بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، ہماری پکڑ، ضحن، دن چڑھے۔ ضحن جس طرح نماز چاشت ہے، دن چڑھ گیا ہے، 8 بجے کا وقت ہے، 9 بجے کا ہے، 8:30 کا ہے، یہ ہے ضحیٰ، دن چڑھے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ کھیل تماشے میں مصروف ہے، کھیل رہے ہیں، اس ٹائم کو کھیل رہا ہے، تو کھیل کے دوران بھی اللہ پاک کا عذاب آ سکتا ہے، رات کو سوئے ہوئے بھی۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے۔ مکر اللہ، لفظ مکر جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تدبیر۔ تدبیر، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ پاک کی تدبیر سے۔ فلا یامن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر وہ قوم جو خسارہ پانے والے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا، کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا، ہر وقت ڈرتے رہنا ہے کہیں میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح کبیرہ گناہوں کے متعلق آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اللہ پاک کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میرے اوپر آ جائے، ہر وقت میں ڈرتا رہوں، اگر یہ ڈر میرے دل سے نکل گیا تو سمجھو یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر حال میں، دن کو بھی رات کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ابھی مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے اور میرے اوپر اللہ پاک کی گرفت نہ آ جائے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا وہ اللہ پاک کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ رب العزت نے یہاں عقیدے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، ہر حال میں ڈرتے رہنا ہے، ہر وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی میرے اوپر اللہ پاک کی گرفت نازل ہو جائے۔ اگر یہ ڈر دل سے نکل گیا نا، سمجھو کہ کام خراب ہو گیا۔
اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اولم یہد، کیا رہنمائی نہیں کی، للذین، ان لوگوں کی، یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنتے ہیں، جو زمین میں رہتے ہیں، من بعد اہلہا، اس کے بسنے والوں کے بعد، پہلے جو گزرے ان پر تو پکڑ آ گئی، ہلاک ہو گئے، تو بعد میں جو آئے، کیا ان کی رہنمائی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے نافرمانی کی تو ان پر پکڑ آ گئی؟ پہلے لوگوں کی جو پکڑ ہے اور گرفت ہے، کیا وہ رہنمائی کے لیے کافی نہیں؟ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا رہنمائی نہیں کی ان لوگوں کی جو اب زمین پر بستے ہیں، رہتے ہیں، من بعد اہلہا، ان زمین میں رہنے والوں کے بعد، پہلوں کی جو پکڑ ہے وہ اس زمانے میں موجود لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے کافی نہیں؟ ان لو نشاء اصبناہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں، ان کو بھی پکڑ لیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر مور لگا دے، پھر وہ کچھ سن نہ سکے، نہ سنتے ہیں حق کو اور نہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پہلے لوگوں کے حالات بیان کر کے ان کے اندر سے رہنمائی لینے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تلک القری، یہ بستیاں جن کا گزر اور بیان اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، یہ بستیاں، تلک القری نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انبائها، ان کی خبریں بیان کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور لائے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اس چیز پر جس کو انہوں نے جھٹلا دیا اس سے پہلے۔ انانیت آ گئی نا، دلائل تو دیکھ لیے نبیوں کے پاس، لیکن جب ایک دفعہ کہہ چکے کہ ہم نے ایمان کوئی نہیں لانا، بعد میں پھر انانیت آ گئی، تکبر آ گیا کہ ایک دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اب پتہ بھی چل گیا سچے ہیں، لیکن اب وہ ماضی کو دیکھ کر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ماضی میں جو کہہ چکے، بما کذبوا من قبل، جھٹلا چکے ایک دفعہ، اب یقین بھی آ گیا صداقت کا اور نشانیوں کا، لیکن وہ اپنی انانیت پہ کھڑے ہو کر کہ ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ ہم نہیں مانتے، اب ہم نے ماننا ہی نہیں، دلائل بھی آ گئے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ مور لگاتے ہیں کافروں کے دلوں پر، مور لگ گئی، ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ،
اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کا من عہدن کوئی عہد، کوئی وعدہ اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا نہیں کرتے۔ وہ وعدہ کون سا ہے؟ وہ ہے الست بربکم قالوا بلا، جو اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے وہ بھی نہیں پورا، نبیوں سے وعدہ وہ بھی نہیں پورا، اور جو بندوں سے وعدہ کیا ہے وہ بھی نہیں پورا۔ من عہدن یہ نکرہ ہے، عام، کوئی وعدہ پورا ہی نہیں کرتے، نہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے، نہ رسولوں سے، اور نہ ہی اللہ کے بندوں سے۔ وَإِن وَجَدْنَا، اور بلا شبہ ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو لفاسقین، نافرمان۔ یہاں ان کا معنی بے شک، لقد وجدنا، اور البتہ تحقیق ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو لفاسقین، نافرمان پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چھٹے اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا بیان اس صورت میں ہے، سورۃ الاعراف میں، اور یہ بڑا تفصیلی ہے، تفصیل کے ساتھ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد پہلے جو 5 نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں دے کر الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا، ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس تم دیکھو کیسے انجام ہے فساد کرنے والوں کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، دین اسلام پر، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا، دین سے دور کر دیا، اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دے دیں جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی۔ اللہ پاک نے حلال کا ہے، شیطانوں کے کہنے پر بندوں نے ان کو حرام کر لیا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الجنت و نعیمہا، حدیث نمبر 2865۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، مشہور ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، پھر اس کے والدین اس سے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین، حدیث نمبر 1385۔ صحیح مسلم شریف کتاب القدر باب مانا کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث نمبر 2658۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا،
اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ودعاء مستجابا۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرما، نیکی پر استقامت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔